अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और आईएमएफ की इन्फिनिट लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है? वो क्या वजूहात है जिस वजह से हमें हर साल आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है और हर साल हमारा कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस लोन को उतारने के लिए हमें मज़ीद लोन लेना पड़ता है, जिसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल और आईएमएफ के वफद के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनका यही कहना था कि इस बार भी आईएमएफ हमें कम सख्त शराइत पर लोन दे देगा। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक इदारा है जो गरीब ममालिक को कर्जे देता है ताकि उनकी मईशत, उनकी इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान आईएमएफ से 23वां लोन पैकेज लेने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान 22 लोन पैकेजेस ले चुका है। क्या वजूहात हैं कि हमें हर साल लोन लेना पड़ता है? सबसे मेन वजह है करप्शन। इवन हमारी हुकूमत में रहने वाले हुक्मरान ही सादिक और अमीन नहीं हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के बारे में तो हम सबको पता है, उनके जो केसेस अदालत में लगे हुए हैं, उन पर जितने भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब हमें पता है। लेकिन इमरान खान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी लीडर हैं, जिन्हें हमारी अदालतों ने सादिक और अमीन करार दिया हुआ है, उनका अपना महल नुमा घर जो बनी गाला में वाक़ है वो इल्लीगल ज़मीन पर है, जिसे उन्होंने हुकूमत में आने के बाद रेगुलराइज करवा लिया। इसी तरह हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो सब करप्ट हैं, किसी न किसी करप्शन के केस में वो इन्वॉल्व हैं। बहुत मैस लेवल पर वो करप्शन करते हैं। यही वजह है कि वो हर वक्त हुकूमत में रहना चाहते हैं, हर वक्त पावर में रहना चाहते हैं ताकि उनके केसेस दबाए जा सकें। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी है। जब से पीडीएम हुकूमत में आई है वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रही। वो सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने पर लगे हुए हैं ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसके लिए वो खुद को तैयार कर सकें। इसी तरह हमारे इदारे भी करप्ट हैं। जो पैसा आईएमएफ की तरफ से आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमारे तरक्की याफ्ता काम करने के लिए, वो जब इन इदारों को दिया जाता है तो वो पैसा सही से एलोकेट नहीं हो पाता। फिर सबसे बड़ा इशू है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, अयूब खान के दौर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। उसके बाद पाकिस्तान में आज तक मैस लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकी। हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ की कमी है, जिसकी वजह से सही से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। टैक्सेशन। वैसे तो पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी 22 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो हमारी टैक्स कलेक्शन एथियोपिया से भी कम है, जो एक बहुत ही गरीब मुल्क है जिसकी आबादी भी हमसे बहुत ज़्यादा कम है। हमारी टैक्सेशन 9 to 13% है। और जब इतनी कम टैक्सेशन होगी तो हम सालाना इंस्टॉलमेंट्स जो हमने आईएमएफ को पे करनी होती है वो हम कैसे पे कर पाएंगे? और टैक्स की चोरी में सबसे ज़्यादा मेजर रोल हमारे अपने सियासतदान, हमारे इदारे प्ले करते हैं। हमारे सियासतदान टैक्स बिल्कुल भी नहीं देते, जो थोड़ा बहुत देते हैं वो ना होने के बराबर है। इस तरह से हमारे टैक्स की चोरी जब हमारी अपनी हुकूमत करेगी तो आवाम कैसे टैक्स देगी? हमारी जो लीड क्लास है वो भी टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी करती है। इसी तरह हमारे हुक्मरान टैक्स की चोरी करते हैं और सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है। अब गरीब आवाम से आप कितना टैक्स ले सकते हैं? यही वजह है कि हमारी टैक्स कलेक्शन हर साल 9 to 13% होती है, इससे ऊपर नहीं जाती। पाकिस्तान में लैंड ग्रैबिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बैरिया टाउन और डीएचए हैं। गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जबकि हमारे मुल्क में मैस लेवल पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो टैक्स देती हैं वो ना होने के बराबर। गरीबों की बहुत ज़्यादा ऐसी ज़मीन होती है जो ये अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और इस तरह उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना देते हैं। अदालतों में केस चलता रहता है, स्टे लेते रहते हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते जाते हैं। इस तरह से वो ज़मीनें कभी भी लीगलाइज नहीं हो पाती, रेगुलराइज नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारे मुल्क में हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बढ़ रही हैं लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज़ की टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर है। हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स का भी बहुत ज़्यादा इशू है और इसकी सबसे ज़्यादा चोरी हमारे अपने सियासतदान और बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग करते हैं।
مثال کے طور پر ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے گھر ایکڑوں پر محیط ہیں، لیکن آن پیپر انہوں نے اپنے گھروں کا رقبہ مرلوں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ دوسرے سیاستدانوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ٹیکس چوری کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنی ایکڑوں پر محیط زمین کو آن پیپر سرکاری لیول پر مرلوں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن اس میں ہمارے صادق اور امین اور سب سے پاپولر سیاستدان عمران خان کا بھی نام شامل ہے۔ ان کا اپنا محل نما گھر جو بنی گالہ میں واقع ہے، اس کو انہوں نے اللیگل زمین پر بنایا ہوا ہے، جسے اپنی حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے ریگولرائز کروایا اور اس کو 3 کروڑ روپے کی مالیت کی زمین ڈکلیئر کیا۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو 3 کروڑ کا ایک فلیٹ ملتا ہے اور ان کا محل نما گھر 3 کروڑ روپے کی مالیت کا ہے۔ اب خود سوچئے کہ اس 3 کروڑ روپے میں سے حکومت کو کتنا ٹیکس پے کیا جاتا ہوگا، جبکہ اس پراپرٹی کی مالیت 70 سے 80 کروڑ روپے ہے۔ جب ہمارے اپنے سیاستدان اتنے میس لیول پر ٹیکس کی چوری کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے ہر سال IMF کی اقساط ان کی انسٹالمنٹس پے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی زمین کو لینڈ آف ایگریکلچر کہا جاتا ہے، لیکن ہماری زرعی زمین بھی بہت زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ اگر پاکستان کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم سے کمپیئر کیا جائے تو ہماری تمام تعلیم آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لیبر فورس تیار کر رہے ہیں، ہماری ورکنگ فورس ساری لیبر ہے۔ ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ جا کر چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں۔ مشکل سے 3 یا 5% ایسے بیرون ملک پاکستانی ہیں جو وہاں پہ اچھی پوسٹ پر ہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں بچوں کو سوال کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ ہمارے ملک میں اسکولز اور یونیورسٹیز میں بچوں کو ڈگریز دی جاتی ہیں نوکری کے لیے۔ ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کو سیلف سفیشینٹ نہیں بنا رہے بلکہ نوکر پیدا کر رہے ہیں۔ جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر فری ہوتے ہیں تو انہیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہیں، کیا کاروبار کریں؟ ہمارے ملک میں ابھی تک ایک بھی یونیکارن کمپنی نہیں ہے۔ یونیکارن کمپنی ایک ایسی کمپنی کو کہا جاتا ہے جس کی ورتھ بلینز میں ہو، اربوں ڈالرز میں ہو۔ انڈیا میں اس وقت 75 سے زیادہ یونیکارن کمپنیز ہیں۔ ان کے حیدرآباد اور بنگلور شہروں کو سلیکون ویلی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ہر انٹرنیشنل ادارے کا دفتر ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ہر ادارے کا۔ لیکن ہمارے ملک میں آج تک ٹک ٹاک کا دفتر نہیں بن سکا۔ انڈیا میں ٹک ٹاک کے آفیسز بننے سے صرف ایک ٹک ٹاک کی وجہ سے 2 کروڑ نوکریاں جنریٹ ہوئیں، لیکن ہمارے ملک میں کوئی دفتر ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ملک میں نوکریوں کا فقدان ہے، اسی لیے ہمارے ملک میں آئیڈیاز کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہر چیز کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی کوئی کمپنی ہوگی جس سے ہم کانٹریکٹ کریں گے اور یہاں پر بیٹھے ہم امریکہ کا کام کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ہر چیز کو اسمبل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں چائنا کی مدد سے ابھی الیکٹرک وہیکلز بنائے جا رہے ہیں، الیکٹرک کارز بنائی جا رہی ہیں، جبکہ انڈیا الیکٹرک کارز بنانے میں سیلف سفیشینٹ ہے۔ ان کی اپنی ٹاٹا کی جو کمپنی ہے وہ الیکٹرک وہیکلز میں سب سے مشہور اور سب سے بڑی کمپنی ٹیسلا ہے، جس سے انڈیا کی کمپنی ٹاٹا مقابلہ کر رہی ہے۔ انڈیا میں اس وقت ان کے اپنے لوگ نہ صرف کارز بنا رہے ہیں بلکہ الیکٹرک کارز بنا رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم ابھی بھی چائنا کی مدد سے کارز بنا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پورے ایشیا کے ریجن میں پاکستان سیکنڈ ایسی کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ پہلے نمبر پر افغانستان ہے، اور اس وقت افغانستان کی اکانومی کا کیا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ ہماری پاپولیشن ہے۔ 2050 تک پاکستان کی پاپولیشن 250 ملین سے اوپر چلی جائے گی۔ اس وقت ہماری پاپولیشن 23 کروڑ ہے، لیکن 2050 تک ہماری پاپولیشن 50 کروڑ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں پاپولیشن ایک ایسا ایشو ہے جو ہر ایشو کی روٹ کاز ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں جو پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے تھے کلیرکس کی وجہ سے اور اس ایشو کو مذہبی ایشو قرار دینے کی وجہ سے وہ ادارے بند کر دیے گئے، لیکن اس وقت ہمارے ملک کی پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں 2050 تک پاکستان میں پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے لینڈ کی کمی ہو جائے گی، زمین کی کمی ہو جائے گی۔ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، جو ہماری زرعی زمین ہے، اس کی بھی کمی ہو جائے گی، کیونکہ ہر جگہ پر ہمیں گھر بنانے پڑیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں روزمرہ استعمال ہونے والی تمام چیزوں کی کمی ہو جائے گی۔
پاکستان میں پانی کی بھی کمی ہو جائے گی اور لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے پانی کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے میس لیول پر اور نیشنل لیول پر کیمپینز چلانی چاہیے۔ ڈیٹ ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر سال قرضہ اتارنے کے لیے قرضے کی قسط پے کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان دو ڈیٹ ٹریپس میں پھنسا ہوا ہے، ایک ہے IMF کی طرف سے اور دوسرا ہے چائنا کی طرف سے۔ جو ہم سی پیک کی مد میں ان سے قرضے لیتے ہیں اس کو ہم نے ہر سال پے کرنا ہوتا ہے، اس کی ہر سال قسطیں جانی ہوتی ہیں، انسٹالمنٹس جانی ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ایسے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے، جو وجوہات میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہیں وہ تمام ریزنز کی وجہ سے پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر ہم ان تمام ایشوز کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پاکستان IMF کے ڈیٹ ٹریپ سے باہر آ سکتا ہے۔ پاکستان تب ہی ترقی کرے گا جب ہم ان ایشوز کو کلوزلی انالائز کر کے ان ایشوز کو کنٹرول کریں گے۔ ہمارے سب سے بڑے میجر ایشوز میں امپورٹ اور ایکسپورٹس کا بھی ایشو ہے۔ اس کو میں سادہ سی مثال سے سمجھاؤں گا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہم باہر کے ملکوں میں چیزیں بھیجتے ہیں وہ پر پرسن پر ایئر کے حساب سے $100 بنتی ہے۔ مطلب اگر ہم کوئی بھی ایکسپورٹ کرنے والی چیز کو ایک پرسن پر، ایک شخص پر ڈیوائیڈ کریں تو سالانہ وہ $100 کی چیزیں باہر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اپنی ہر ضرورت کو ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے پورا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز موجود ہیں ان میں موسٹلی چیزوں کو اسمبل کرتی ہیں اور وہ چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ایک پاکستانی جو سالانہ $100 کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہی پاکستانی سالانہ $250 کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری چیزیں جو ہم باہر بنا کر بھیجتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے، جبکہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری استعمال کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہمارے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی ایکسپورٹس امپورٹ سے زیادہ نہ ہوں۔ میں اکانومیز کو دو طرح کی اکانومیز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، پہلی ہے پیس اکانومی اور دوسری ہے وار اکانومی۔ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم تب سے لے کر ابھی تک وار اکانومی کا شکار ہیں۔ وار اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، ایران، افغانستان، انڈیا، تاجکستان اور چائنا، ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ بند ہے، ان سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ایران کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے تو ہمیں امریکہ کی طرف سے سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغانستان کی اکانومی اتنی زیادہ خراب ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کی ہی نہیں جا سکتی۔ تاجکستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے، اور انڈیا کے ساتھ کشمیر ایشو کی وجہ سے ہم نے ٹریڈ بالکل بند کی ہوئی ہے، بالکل بین کی ہوئی ہے۔ جبکہ چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے وہ قرضوں کی صورت میں ہے۔ اس کو وار اکانومی کہتے ہیں۔ پیس اکانومی کیا ہے؟ پیس اکانومی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات کو سائڈ پر رکھیں، اپنے مذہبی اختلافات کو سائڈ پر رکھیں، کشمیر ایشو کو سائڈ پر رکھیں اور تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ، تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں، ان کے ساتھ ٹریڈ بہتر کریں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اسرائیل اور ٹرکی ہیں۔ ٹرکی ہر جگہ پہ اسرائیل کو بیش کرتا ہے، اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن ترکی نے آج تک اسرائیل کے ساتھ کبھی اپنی تجارت بند نہیں کی۔ ان کی ٹریڈ آج بھی اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے۔ ترکی امریکہ کا ایلائی ہے، ترکی امریکہ کا پارٹنر ہے، اس کا دوست ہے۔ جبکہ ترکی رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا ہے۔ رشیا ترکی کے پانی کے ذریعے ہی اپنی تمام تر ٹریڈ یورپ کے ساتھ ممکن بنا پاتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم پوری دنیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو نہیں بڑھاتے، اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھاتے، تب تک ہمارا ڈیٹ ٹریپ ختم نہیں ہو سکتا، تب تک ہم قرضوں سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ قرضوں سے جان چھڑوانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک اور دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھائیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کے کانٹریکٹس کریں۔ پاکستان نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر روس کے ساتھ کیے گئے تمام تر معاہدے ختم کر دیے، جن میں سستی گیس کا معاہدہ بھی شامل تھا، سستے پیٹرول کا معاہدہ شامل تھا۔ وہ تمام معاہدے ہم نے امریکہ کے پریشر میں آ کر ختم کر دیے۔ لیکن دوسری سائڈ پر اگر انڈیا کو دیکھا جائے
इंडिया भी अमेरिका का एला है, लेकिन वो रशिया के साथ इस वक्त सस्ते तेल के मुआहदे किए हुए है। यही वजह है कि जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है, वहां इंडिया में पेट्रोल सस्ता हो चुका है, क्योंकि वो सस्ता पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त रशिया को कंडेम कर रही है यूक्रेन की वजह से, लेकिन इंडिया ट्रेड जारी रखे हुए है रशिया के साथ। जब तक हम हर मुल्क के साथ ट्रेड को बहाल नहीं कर लेते, तब तक हमारे कर्जे ख़त्म नहीं होने वाले। अगर हम इस डेट ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हर मुल्क के साथ हमारी ट्रेड हो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। थैंक यू।